मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मिसालें दी जाती हैं जो ऊंट में सहाबियात ऐसे बैठा करती थी। ऊंट में तो ऐसे बैठना मुमकिन नहीं था, दोनों पांव एक तरफ करके। आज भी हमने उलमा बुजुर्गों को देखा है कि वो अपनी खवातीन को दोनों पांव एक तरफ करके बिठाते हैं। इसमें हया ज्यादा है। लेकिन अफसोस हमारे दीनदार तबका भी हया के मामले में आजाद। कुरान हया की तारीफ कर रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब दो लड़कियां आई उनको बुलाने के लिए, फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुरान कह रहा है उनमें एक लड़की आई हया के साथ चलती हुई। सीना तान के चलना औरत के लिए, बीच रोड पे चलना, ये अदा अल्लाह को पसंद बोलो नहीं है। आप औरत की आजादी के नाम पे बेहयाई फैला दो, आपकी मर्जी है। पैदा करने वाला इस अमल से खुश बोलो नहीं होगा। आप अपनी डिक्शनरी से अल्लाह को निकाल दो, फिर जो चाहे करो। एक साहब मुझे एक यूरोप के एक कंट्री के बारे में बताने लगे कि वहां आजादी बहुत है, बहुत आजादी है, हर एक के हुकूक हैं, जो चाहे करो, कितने अच्छे हैं। मैंने कहा आपकी और मेरी नजर में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह की नजर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। क्योंकि उन आजादी की वजह से उन्होंने जिन गुनाहों को हलाल करार दे दिया है ना, होमोसेक्सुअलिटी को, जिना को, लड़कियों से आपस में ताल्लुकात, इन चीज़ों की वजह से अल्लाह की नज़र में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये तो वो अमल है जिससे अल्लाह ने कौम लूत को उठा के पटक के मार दिया। जिस कौम ने अपनी डिक्शनरी से गॉड को निकाल दिया, खालिक को, खुदा को निकाल दिया, वो मेरी और आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, बनाने वाले की नज़र में अच्छा नहीं है। बनाने वाला नहीं पसंद करता उसको। तो मत तारीफें किया करो ऐसी कौमों की जिन्होंने खुदा को वराकुम ज़हिरिया, अपनी पुश्त के पीछे फेंक दिया है। और अगर तारीफ किया करो फिर दुआ करो तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं, तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बन जाएं। उन मुल्कों में जाएं, उनको इतनी आज़ादी मिले कि वो भी लड़कों से बदफेली करें, और जब आप उंगली उठाओ तो बोले कि ये ह्यूमन राइट्स है। अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हो तो उस कल्चर की सुबह शाम तारीफें किया करो। बोले बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वेल डन बेटा, आजाद है, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसे दौर में जब अल्लाह को डिक्शनरी से निकाल दिया गया, अल्लाह को लुगत से निकाल दिया गया, ऐसे मौके पे कोई सुबह से लेके शाम तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करे, और एक दिन नहीं, एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, फिर चौथा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर छठा दिन, तो इफ्तार की लज्जत में सिर्फ भूख खत्म करने की लज्जत नहीं है। असल लज्जत यह है कि जिस खुदा के लिए सुबह से शाम तक कुर्बानी दी, वो खुदा हमारी इस इफ्तारी पर भी हमसे खुश हो रहा है। वो हमें खाता देख के खुश हो रहा है। तभी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, कैसी प्यारी दुआ, ज़हब वमा, शदीद प्यास के बाद जब रोज़ा इफ्तार हो, फरमाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी लज्जतें अल्लाह ने दे दी। ज़हब वमा, फरमाते प्यास चली गई। शदीद प्यास में आप पानी पीते हैं, कैसा सुकून मिलता है। ज़हब वमा, प्यास चली गई। वबतल्लतिल उरूक, रगें तर हो गई। सारा दिन इंसान भूख और प्यास की वजह से कैसा खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। आपने देखा होगा इफ्तारी करके जब लोग नमाज में आते हैं, चेहरों पे कैसी रौनक बहाल हो जाती। असर में नमाजियों की हालत देखा करें,
اور مغرب میں دیکھا کریں، زمین اور آسمان کا فرق ہے، کیسی چہروں پہ رونق آتی ہے۔ ذهب الظما، فرمایا پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، یہ مادی نعمت ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو صبح سے لے کے اب تک اللہ کے لیے جو ہم نے قربانی دی ہے وہ اجر ہمارا ثابت ہو گیا، وہ اجر اللہ نے اپنے ہمارے اعمال میں لکھ دیا۔ مزے ہی مزے، لذتیں ہی لذتیں، ان لذتوں سے ہمارا لبرل طبقہ، دنیا دار طبقہ اور غیر مسلم بولو محروم ہے، یہ لذت اس کو حاصل نہیں ہے۔ وہ بھی بھوکے رہتے ہیں ڈائٹنگ کرنے کے لیے، کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے، ان کو ان کے ٹرینر نے کہا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم کے کھانے کا ناغہ کر دو۔ اس بھوک کے بعد جب وہ کھاتے ہیں ان کو وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو ہمیں افطاری کے وقت محسوس ہوتی ہے۔ افطاری میں اللہ نے صرف جسم میں سکون نہیں رکھا، بلکہ افطاری کے وقت اللہ نے روح کا سکون رکھا ہے، روح میں۔ یہی لذت اللہ نے سحری میں رکھی ہے۔ سحری کا وقت ایک ایسا ٹائم ہے جس وقت دنیا کی کوئی قوم نہیں کھاتی۔ کبھی نہیں دنیا میں سنا ہوگا آپ نے اس ٹائم پہ لوگ کھانا کھا رہے ہو، کبھی سنا ہے بھائی کہ جیپنیز صبح 4 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ اگر سنا ہے تو بول دیں ہاں سنا ہے، نہیں سنا تو تھوڑا گردن ہلا دیں۔ کبھی سنا آپ نے؟ کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہ، کہیں بھی نہیں دنیا میں کھایا جاتا، نہ امریکی کھاتے ہیں، نہ جاپانی کھاتے ہیں، نہ چائنیز کھاتے ہیں، نہ ہندو کھاتے ہیں، نہ سکھ کھاتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ جہاں لوگوں نے میرا نام لینا چھوڑ دیا، ہر جگہ نفس پرستی۔ اب تو لوگ حکومت سے مطالبہ بھی صرف مہنگائی، صحت، ان چیزوں کا کرتے ہیں، اسلام کا مطالبہ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پہلے ہمارے سیاسی لیڈر اسلام کا نام لیتے تھے، مجھے ووٹ دے میں اسلام کو نافذ کروں گا۔ اب ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا، ان کو پتہ ہے اسلام کے نام پہ ووٹ نہیں ملے گا، ووٹ ملے گا مہنگائی کے نام پہ، آزادی کے نام پہ۔ تو ایسے دور میں جب اللہ کو لوگوں نے اپنی کتابوں سے، اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صبح سحری کھانے والوں کے لیے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے پر جو صبح اٹھ کے، کیونکہ اللہ کو یہ ادا بھی اپنے بندوں کی پسند آتی ہے کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتی اور میرے نیک بندے صبح اٹھ کے کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ اللہ نے فرمایا کھاؤ اس وقت تک جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور جدا نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر غروب آفتاب تک اس روزے کو مکمل کرو۔ اے اللہ بہت مشکل حکم ہے، پوری روٹین تو نے ہماری چینج کر دی۔ اللہ نے تسلی دی، ایام معدودات، پورے سال کے لیے نہیں کہہ رہا، گنے چنے دن ہیں، گنے چنے، انگلیوں پہ گن سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں میں مکلف نہیں بنا رہا۔ ویسے بھی آپ کی جنرل نالج کے لیے پاکستان میں 15 سال سے روزے 29 ہی ہو رہے ہیں، 30 روزے میری اور آپ کی نسلیں نہیں دیکھیں گی، مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ 2006 سے میں نوٹ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں۔ یہ 2022 ہے، 2007 سے لے کے 2021 تک، اب 22 چل رہا ہے نا، یہ کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال۔
ایک دفعہ بھی رمضان 30 کا نہیں ہوا ہے. یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. سمجھتے ہو؟ ایک نشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. محرم کبھی 30 کا ہوگا, کبھی منفی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آدمی اپنے جذبات کا تو اظہار کر سکتا ہے نا. محرم کبھی 29 کا ہوگا, کبھی 30 کا. سفر کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. ربیع الاول کبھی 29 کا, کبھی 30 کا. 14-15 سال ہو گئے, رمضان 30 کا ہو کے نہیں دے رہا. ماہر فلکیات بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ 29 ہو, ناممکن ہے کہ 29 کو چاند نظر آئے, پھر بھی 29 ہی کا ہوتا ہے. الحمدللہ. یہ ایک نشان ہے سوالیہ ہلال کمیٹی پر. سمجھ رہے ہو؟ بہت بڑا سوال ہے یہ کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروانا تھا میں نے 30 نا, تو میں 29 کے بعد میں نے کہا بس وہ پورے رمضان چلے گا نا. تو انہوں نے کہا 30 اگر 30 ہو گئے, میں نے کہا کسی کا باپ بھی پاکستان میں 30 روزے نہیں کر سکتا, تو 29 ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ ایسی گندی گندی باتیں بھی بعض دفعہ انسان کر لیتا ہے, لیکن یہ ہے ایک بڑا مسئلہ ہے یہ. تو لیکن بہرحال جو کمیٹی کا اعلان ہو آپ نے فالو اسی کو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ سب عید منا رہے ہوں اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں. ہم بھی جو کیونکہ گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے ماننا پڑتا ہے. بنے کیوں کر جو ہو سب کار الٹا, ہم الٹے بات الٹی یار الٹا. خیر کہاں اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی, پھر یہ بیچ میں کچھ باتیں غلط آ گئی. میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بس 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں. رمضان کے حوالے سے بات تو رمضان کی چل رہی تھی نا. تو میرے بھائی روزہ رکھو پابندی کے ساتھ, اسے جرمانہ سمجھ کے مت رکھو, پینلٹی سمجھ کے مت رکھو. اللہ کی محبت پیدا کرو اپنے اندر, اللہ کی محبت میں بھوکا پیاسا رہنا سیکھو. اور میں تو کہتا ہوں نفلی روزے بھی رکھا کرو, کچھ نفلی بھی رکھا کرو. غنیمت ہے, فرض رکھ لیں بڑی بات ہے, لیکن نفلی کا بھی عادی بناؤ. اور یہ خوب سمجھ لو روزہ رکھنے سے کبھی آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی. آج دنیا میں سارے مسائل ہی کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور بہت زیادہ ڈاکٹروں کو بھی فری نہ کرایا کرو. ویسے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہوتی ہے, لیکن بعض ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی یہ ہوتا ہے, ایکچولی ٹھوپی ڈرامے چھوڑ دو. ہمیشہ سے صدیوں سے مسلمان روزے رکھتے آئے ہیں, فائدہ ہوگا نقصان نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی. دیکھو انگریزوں میں ہر وقت کھانے کا دستور ہے, وہ پیٹ بھر کے تمیز سے نہیں کھاتے ہیں. وہ گھر سے نکلیں گے کیک رس تھوڑا سا, جو بھی ان کا کیک رس, تو ہمارا والا تو وہ ہضم بھی نہیں کر سکتے, ان کا جو بھی کیک رس ہوتا ہے. پھر آفس میں گئے کچھ نہ کچھ, پھر وہاں سے نکلے تھوڑا سا کچھ, 24 گھنٹے جگالی. میں نے دیکھا ہے آج ہمارے جو مذہب سے دور, اول تو مذہبی لوگ تو طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, وہ تو 11ویں کے نام پہ, تیجے کے نام پہ, 40ویں, مذہب نام ہی توند بھرنے کا بن گیا ہے. مذہب کے نام پہ ربیع الاول میں حلوے الگ چلیں گے, محرم کے حلیم الگ چلیں گے, اور ابا کے تیجا 40واں برسی, پھر یہ وہ کھاؤ خود پیٹ دیگ بن چکے ہیں. کھا کے, اور اس کو نام کیا دیتے ہیں یہ خوب بار بار بتا دوں. کسی کا پیٹ اگر بڑا ہوا ہے تو بدگمانی جائز نہیں ہے. میں نے بہت سے لوگ دیکھے بہت بڑے پیٹ, بہت بھاری جسم, کھاتے نہیں ہیں, وہ قدرت کی طرف سے ہے. صحابہ میں بھی ایسے تھے جن کے وزن زیادہ تھے لیکن کھاتے پیتے کم تھے, تو بدگمانی جائز نہیں ہے. اسلام میں وہ موٹاپا ناپسند ہے جو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. بعض دفعہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا, نیچرل ہوتا ہے وہ. تو آج کھانا عبادت بن چکا ہے. اسلام میں کھانا عبادت نہیں ہے, پرہیز کرنا عبادت ہے. کم کھاؤ. آج شادیوں میں بھی عجیب طریقے سے کھانے, پہلے جوس لا کے پکڑا دیں گے. ابے جب جوس پی لیا اس کے 15 منٹ بعد کھانا آئے گا تو آدھی بھوک تو ختم ہو گئی نا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ولیمے میں جانا ہوا, انہوں نے پہلے لا کے نا جوس موس دینا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ پیئیں گے تو بھوک تو لگے گی نہیں پھر. انہوں نے کہا آپ کو نہیں لگے گی, باقی تو سب کو لگ رہی ہے. اس کے بعد پھر گوشت
بوٹیاں. میں سمجھا یہ کھانا ہے, ہم نے بوٹیاں کھا لیں, اب کھانا آئے گا تھوڑی دیر کے بعد. انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی بھائی, اس کو بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے یہ تو میڈیکلی بھی غلط ہے. آپ جب کھانا کھانا شروع کرتے ہیں آپ کا میدا ایک تیزاب چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کو گلانے کے لیے. میدا سمجھتا ہے اب کھانا آ رہا ہے, میدا اپنا کام شروع. اب آپ نے 10-15 منٹ کا اسٹاپ لے لیا تو وہ تیزاب تو آپ کے میدے کا بیڑا غرق کر دے گا. دوبارہ تھوڑی میدا تیار ہوگا اس کے لیے. 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں, بس کچھ نہیں منہ میں پان رکھ لیں گے. عادت ڈالو اپنے آپ کو بغیر کھائے پیے سروائیو کرنے کی. رمضان آپ کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ کھائے پیے بغیر سب کچھ کرو. ہم کچھ جانوروں کی طرح ہر وقت جگالی, ہر وقت گھر میں آتے ہیں فریج میں گھس کے تھوڑا سا یہاں سے دھونے والے نکال لیے. میری تو عادت تھی بچپن میں فریج میں گھستے ہی دودھ سے ملائی نکال کے پی کھا جاؤ, وہ تو اب بھی ہے. وہ عادت تو ہم چھوڑتے نہیں. ملائی ہم جب بھی دیکھتے ہیں گرم گرم ملائی ہو, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو دودھ کی گرم ملائی کھاتے نہیں ہیں. اتنی مزے کی چیز ہے. اور بچوں کو اسمیل آ رہی ہے آج کل, بچوں کو اس میں سے کیا آ رہی ہوتی ہے اسمیل ملائی میں سے. وہ کھائیں گے کریم ڈبے والی جو زہر ہے نا کریم, وہ کھا رہے ہوں گے. دودھ کی جو بھینس کے دودھ کی خوشبودار بلائی, اس سے ان کو کیا آ رہی ہے اسمیل آ رہی. فطرت ہی برباد ہو گئی ہے. تو ہر وقت ملائی کے علاوہ ملائی کھا سکتے ہو کیونکہ میں کھاتا ہوں. باقی ہر وقت کھانا اچھا کام بولو نہیں ہے, بری عادت ہے یہ. رمضان آپ کو یہ ٹریننگ دے دیتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا پیٹ کو بھی کیا کرو آرام دو. ایسے ہی صبح آفس جاؤ بغیر ناشتے کے, تو عادت ڈالو. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ رمضان میں عادت پڑتی ہے, اس کے بعد جو پرہیز ٹوٹتا ہے نا ہمارا, ایسا پھر عید کے بعد سے پھوڑنا پھاڑنا, وہ میدے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی. تو رمضان میں عادت ڈالیں. کچھ باتیں میں بھی انشاءاللہ بیان کے بعد بتاؤں گا, وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے, گرمی بھی ہو رہی ہے, ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. تو جو حضرات بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. بیان کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر مسائل کا بھی سیشن ہوگا, جو سوال پوچھنا چاہیں کچھ دیر اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا, کیونکہ پھر آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں گے. ابھی تو ہم نے یرغمال بنایا ہوا ہے نا لوگوں کو, بیچاروں نے جمعہ بھی پڑھنا ہوتا. وما علینا الا البلاغ. فضل حسین صاحب, جناب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جوہریہ سوری دیکھو اردو کی رائٹنگ آج کل بڑی خراب چل رہی ہے یار. جویریہ راشد, یہ جویریہ الف کے ساتھ نہیں ہوتا, ہے کے ساتھ ہوتا ہے. جویریہ راشد بنت راشد محمود کا نکاح عثمان غنی و عبد الغنی سے 5000 مہر اور 3 تولہ سونا زیورات. اس مہر میں نکاح پڑھاؤں, اجازت ہے جی؟ کہاں ہیں دولہا؟ آپ ہیں. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب راشد محمود بل عثمان غنی, میں نے 5000 مہر اور اس کے علاوہ 3 تولے سونا جو زیورات کی صورت میں ہوگا, اس مہر کے بدلے میں نے آپ کا نکاح جویریہ راشد
بنت راشد محمود سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے جزاک اللہ. دعا کریں جی اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں میاں بیوی کو کامل طور پہ نصیب فرما. تادم حیات کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف، انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اور اس نکاح کو اللہ دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے جی. سارے پکڑا دیں نا. اوئے ہوئے IBA یونیورسٹی کراچی، اس میں ہم جنس پرست طلباء کی جانب سے رقص و سرور کی محفل کا انعقاد کیا گیا اور کئی طلباء و طالبات اس میں نیم برہنہ لباس میں شریک ہوئے جس نے معاشرتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دیں. اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس واقعے پر تبصرہ تجزیہ پیش کریں. اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی کے بجائے عقل کی روشنی میں اگر کریں تو زیادہ اچھا ہے. اسلام کو تو یہ بدبخت لوگ مانتے ہی نہیں ہیں. اسلام تو واضح ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اٹھا کے پٹخ دیا تھا جو لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ باپ کا پتہ نہ جن کی ماں کا پتہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہ مادر پدر آزاد لوگ ہیں. اور اس سے جو معاشرے میں اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب ہم جس پرستی معاشرے میں پھیلتی ہے نا تو لڑکوں کا مزاج خراب ہونا شروع ہوتا ہے. ان کی جو ڈیزائرز ہیں وہ لڑکوں ہی سے شروع ہو جاتی ہیں. اس سے فیوچر میں آپ اپنی قوم کے نوجوانوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. پھر آج جب کوئی کسی مرد سے ملتا ہے تو کہیں دور دور کا بھی اس کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا. کل مرد کے بارے میں بھی ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کتنی بڑی معاشرے کی تباہی ہے کہ کوئی مرد کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو نہیں پتا یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے. یہ کیسا غلیظ اور گندا اور پلید معاشرہ ہے. چرسیوں ہیروئنجیوں سے زیادہ بدتر ہیں یہ لوگ. تو یہ بدبخت اور بے شرم لوگ ہمارے معاشرے میں اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا یونیورسٹیوں میں صرف جماعت اسلامی ہے جو اس کے مقابلے میں کسی حد تک کھڑی ہوتی ہے تعلیمی اداروں میں. تو جو بھی نیک کام کرے نا اس نیک کام میں اس اپنے سیاسی اختلافات بھلا کے اس تنظیم کا ساتھ دینا چاہیے. یونیورسٹیوں میں جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ایسی تحریکوں کے خلاف, احتجاج بھی کرتے ہیں اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات. لیکن ہمارے دینی تنظیموں میں مسئلہ یہ کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے, دوسرے کے ہر اچھے کام میں کیڑے نکالنا اور اپنے ہر کیڑے کو صحیح ثابت کرنا. یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. صدیوں تو نہیں کہہ سکتے, کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. صدیوں کا تو ہم نے نہیں پتا. تو لڑکیاں بھی اسی طرح, جب لڑکیاں آزاد ہوتی ہیں تو مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. اس سے عورت کا بیڑا غرق ہوتا ہے, مردوں کی عیاشی بڑھتی. عورت کے کپڑے جتنے کم ہوں گے نا اس میں فائدہ مرد کا ہے. مزے کس کے ہیں بولو؟ مرد. تو عیاشی مرد کی ہے, اس میں نام لگایا ہوا عورت کے حقوق. تبھی تو مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, لبرل مردوں کو, کہ عورت کو پردہ کیوں کرا رہے ہو. لبرل مردوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی عیاشی چھوٹ رہی ہوتی ہے. اس سے اسلام نے آپ کو باؤنڈ کیا ہے, پابند کیا ہے کہ آپ کی صرف آپ کی بیوی ہے, آپ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے. یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جن کی نظریں گندی ہیں وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. یہ ایسا ہی ہے, آپ معاشرے میں چرس بانٹنا شروع کر دیں, چرسیوں کو بھیج دیں کہ جو گندا ہوگا وہ خرید لے گا, جو گندا نہیں ہوگا وہ نہیں خریدے. پولیس آئے دن چھاپے مار رہی ہوتی ہے, فلاں کی ٹیکسی سے چرس برآمد, فلاں سے ہیروئن برآمد. کیوں؟ اس لیے کہ برائی معاشرے میں اس کو روکا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جس نے نہیں پینی وہ نہ پیے.
بھائی آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہو کہ جس نے نہیں پینی وہ بھی پینے کی طرف مائل ہو؟ مردوں کو اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا، وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور پر خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے، اس کی محبتوں کا مرکز اس کی بیوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب اس طرح لڑکیاں نیکریں اور چڑیاں پہن کے معاشرے میں گھومیں گی اور آپ کہو گے مردوں کی نظر گندی ہے، تو آپ مردوں کی نظر کو گندا بنا تو رہے ہو نا۔ آپ مرد کیوں نہیں پہنتے چڑیاں پہن کے گھوم رہے بھائی؟ وہ تو پراپر ڈریس میں گھوم رہے ہیں۔ تو اس سے معاشرے میں عورت کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، آپ کی اولادیں محفوظ نہیں ہوں گی، فیوچر میں آپ کی بیٹیاں گلوں میں پرس ڈال کے ٹاٹا کر کے نکل رہی ہوں گی، اور مرد کھیلتے ہیں ایسی لڑکیوں سے، عیاشی کرتے ہیں، ہوس پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا قیمتی ہوتا ہے، استعمال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ ہماری جتنی لبرل عورتیں ہیں، آپ ان کا بڑھاپا دیکھو، انتہائی بدترین بڑھاپا ہوتا ہے ان کا۔ یہ جتنی ناچ رہی ہیں نا آج، ان کا ذرا تھوڑی سی ایجڈ ہونا شروع ہو جائے نا اور چہرے پہ جھریاں آئیں، یہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ نہ یہ کسی کی ماں ہوتی ہیں، نہ کسی کی نانی ہوتی ہیں، نہ کسی کی دادی۔ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں الحمدللہ، جیسے ہی بڑھاپا آتا ہے خاندان میں ان کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے، جیسے جیسے بڑی، کیونکہ ان کی اولادیں ہیں، انہوں نے اپنے گھر بسایا ہے، اپنے شوہر سے وفا کی ہے، ان کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دیں، بہو بھی دیں، داماد بھی دیے، پوتے بھی دیے، نواسے بھی دیے، خاندان ہے۔ میں غریب گھروں میں عورتوں کو جانتا ہوں، عیش کر رہی ہیں، کیوں؟ بیٹے، بیٹیاں، پوتے، نواسے، داماد، سب کی اکلوتی دادی، اکلوتی نانی ہوگی وہ۔ یہ جو ہماری جوان لڑکیاں اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم اپنے کپڑوں کو آزاد کر کے لائف کو انجوائے کریں گے، چند دن کی خوشی ہے آپ کی، اس کے بعد جو آپ کا بیڑا غرق ہونے والا ہے وہ گھریلو عورتوں کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، ایسا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ اور اللہ کا ایک نظام ہے، عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یہ جب میں جملہ زبان سے نکالتا ہوں، ہماری لبرل انٹیوں کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، بہت اذیت ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بوڑھا کیوں کر رہا ہے؟ میں نہیں کر رہا، خدا کرتا ہے۔